बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के मजमून का मौजू है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। इससे पहले भी आप मेरे साथ कायद-ए-आज़म के मौजू पर मजमून पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि वो छोटी क्लासेस के मुताबिक मटेरियल है, आज हम ग्रेड 9 या 10 के हवाले से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और उनके कारनामों पर एक नजर डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजमून की एक खास तरतीब होती है और मजमून का आगाज हम तारुफ से करते हैं कि सबसे पहले जिस टॉपिक पर मजमून लिखा जाता है उस मौजू का तारुफ करवाया जाता है। तो जैसा कि आज हमारे मजमून का उन्वान है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो सबसे पहले हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी यानी उनकी शख्सियत का जो तारुफ है और उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम दीगर पहलुओं पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि इम्तिहान में आपको कुछ इशारात दिए जाते हैं और आपको उन इशारात यानी उन हेडिंग्स के तहत मजमून लिखना होता है। आज के मजमून के इशारात हैं कायद-ए-आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी, और सबसे पहले हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कि उन्होंने अपनी आला तालीम कहाँ से हासिल की, और फिर अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ, नीज़ सियासी कारनामे और तहरीक पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद खिदमात और उनकी वफात। तो आइए सबसे पहले हम आगाज करते हैं इब्तदाई जिंदगी के बारे में। शेर से हम मजमून का आगाज करेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ये अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद पूंजा जना काठियावाड़ के रहने वाले थे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद चमड़े का कारोबार करते थे और वहां के बड़े ताजरों में उनका शुमार होता था। मोहम्मद अली जिन्ना की परवरिश बड़े नाजो नाम में हुई। मोहम्मद अली को 6 वर्ष की उम्र में कराची के एक स्कूल में दाखिल करवाया गया। इब्तदाई जिंदगी में उनके नाम और उनकी परवरिश और उसके बाद इब्तदाई तालीम के बारे में भी हम उनकी इब्तदाई जिंदगी में ही लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो दूसरी हेडिंग है वो आला तालीम का हसूल है। लिहाजा आला तालीम के हसूल की हेडिंग में हम इब्तदाई तालीम के बारे में नहीं लिखेंगे। तो मोहम्मद अली को 6 वर्ष की उम्र में कराची के एक स्कूल में दाखिल करवाया गया। फिर सिंध मदरसा हाई स्कूल से और 1891 में मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। बाद अज़ा यानी इसके बाद आपके वालिद ने आला तालीम के लिए आपको इंग्लिस्तान भिजवा दिया। तो अब आपके जो दूसरा इशारा आपको जो दिया गया है यानी जो दूसरी हेडिंग है वो आला तालीम का हसूल है, तो हम आला तालीम का हसूल जो है यानी आला तालीम हासिल करने का आपने कहाँ से हासिल की, तो वो हम इस हेडिंग के तहत लिखेंगे। आपके वालिद ने अपने अंग्रेज दोस्त के मशवरे पर आपको कारोबार में शरीक करने की बजाय कानून की आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया। आपने वहां के एक इदारे में दाखिला लिया और 20 साल की उम्र में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। लंदन में तालीम ही के दौरान इन्हें सियासियात यानी सियासत पॉलिटिक्स में दिलचस्पी पैदा हुई। बरतानवी पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिंदुस्तानी तुलबा की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दिन रात काम किया और दादा भाई नूरू जी को कामयाबी से हमकिनार करवाया। यानी कि आपने आपकी जो दिन रात की मेहनत और आपकी कोशिशों से जो दादा भाई नूरू जी जो कि पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो उनको जो कामयाबी हासिल हुई, जो इलेक्शन यानी उन्होंने जीता और वो सीट हासिल की, तो उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ज्यादा ताउन शामिल था। इसके बाद अक्सर अक्सर बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुनने दारुल अवाम चले जाया करते थे।
عملی زندگی میں کامیابیاں۔ محمد علی نے ولایت یعنی محمد علی جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح نے ولایت واپسی پر اپنے والد کے کاروباری مسائل کو دور کیا، یعنی جب آپ وہاں سے اپنی تعلیم لندن سے مکمل کر کے واپس آئے، ولایت سے مراد جو ہے وہ یورپ، ولایت واپسی پر اپنے والد کے کاروباری مسائل کو دور کیا، پھر یعنی جو ان کے والد کو کاروبار میں جن مسائل کا سامنا تھا، سب سے پہلے آپ نے آ کے ان مسائل کو حل کیا، پھر وکالت کے لیے چونکہ آپ لا کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، جس کو آپ قانون کی تعلیم کہتے ہیں، وکیل بن کے آئے تھے، تو پھر پہلے اپنے والد کے کاروباری جو بزنس کے پرابلمز سے ان کو سالو کرنے کے بعد پھر وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ 1900 یعنی 1900 سن 1900 کا سال ان کے لیے خوشیوں اور امنگوں کا پیغام لایا، یعنی خوشیوں اور کامیابیوں کا پیغام لایا جب بمبئی کے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل جان مونرت نے انہیں اپنے دفتر میں معاون کے طور پر، معاون اسسٹنٹ کو کہتے ہیں، کے طور پر کام کرنے کی دعوت دی، تو میکفرسن کے تحت چند ماہ کام کرنے کے بعد انہیں عارضی طور پر بمبئی کا پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک دیانتدار اور نڈر بہادر جج کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے، مگر ساتھ ہی یہ محسوس کیا کہ بار کے مقابلے میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اظہار کے بہت کم امکانات ہیں، یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ جو وکلا کی بار ہے ان کے یعنی باقی جو بار کے مقابلے میں جو ان کے اندر پروفیشنل ایبلٹیز پائی جاتی ہیں، پیشہ وارانہ صلاحیتیں، پیشہ وارانہ جس کو آپ انگلش میں پروفیشنل کہتے ہیں، اور صلاحیتوں ایبلٹیز یعنی ان کی جو پیشہ وارانہ صلاحیتیں ہیں ان کے اظہار، یعنی ان کو دکھانے کے لیے ان پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جو ہے ان کو اچھے طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں جتنا کہ وہ یہاں پر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے جج کی نسبت وکالت کو ترجیح دی۔ سیاسی کارنامے اور تحریک پاکستان۔ بمبئی میں وکالت کے زمانے میں سیاست میں دلچسپی بڑھ گئی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، یہاں سے ان کے سیاسی کریئر کا آغاز ہوتا ہے کہ بمبئی میں وکالت کے زمانے میں سیاست میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ یہاں پہ بیٹا دو نقطے آپ اور لگائیں گے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ شمولیت اختیار کرنا یعنی کانگریس جوائن کی انہوں نے، اور جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے بھی رکن بن گئے، مگر نہرو جیسے لیڈر کی مکاری اور منافقت سے دل برداشتہ ہو کر کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے آپ اپنی جو بک ہے اس میں جو چیپٹرز ہیں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب کانگریس جو ہے وہ اس میں یعنی کانگریس جب انہوں نے جوائن کی، اس میں شمولیت اختیار کی، تو اس وقت انہیں ایسا لگتا تھا یا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے مفاد کے لیے ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ کانگریس کو چھوڑ کر آپ نے جو ہے وہ مستقل طور پر مسلم لیگ جو ہے اس کے رکن بن گئے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرنے لگے۔ جب آپ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تو آپ کی ولولہ انگیز پرجوش قیادت میں مسلم لیگ جلد ہی مسلمانوں کی مضبوط ترین جماعت بن گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جہاں بھی قائد اعظم یا بیٹا قائد اعظم کے لیے آپ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں آپ رحمت اللہ علیہ لکھیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آزادی کے حصول کے لیے یعنی آزادی حاصل کرنے کے لیے، آپ حصول کا لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے آزادی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا سیاسی سفر تو نصف صدی قبل شروع ہو گیا تھا، یعنی جب آپ اپنی تعلیم کے لیے لندن گئے تھے تو تب سے ہی آپ نے اپنے یعنی آپ کو سیاست میں دلچسپی ہو گئی تھی اور آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، تو آپ کا سیاسی سفر تو تقریباً نصف صدی یعنی 50 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، مگر 23 مارچ 1940 سے قوم کے ساتھ خود ان کے سفر کی منزل بھی متعین ہو گئی تھی، یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی ایک منزل طے کر لی تھی۔
کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن قائم کرنا ہے۔ یعنی 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قوم کے ساتھ خود ان کے سفر کی، یعنی قوم کو بھی انہوں نے یہ پیغام دیا، اور انہوں نے بھی اپنے لیے ایک منزل کا تعین کر لیا کہ اب ہر حال میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت، ایک الگ وطن، ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کرنا ہے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بالآخر مسلمان قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اپنے اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد یعنی پاکستان دنیا کی عظیم ترین اسلامی سلطنت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ اس کے بعد بیٹا لاسٹ ہیڈنگ ہے پاکستان کے بعد خدمات اور رحلت، یعنی ان کی وفات۔ تو یہ ظاہر ہے جب آپ کو یہ ہیڈنگ دی جائے گی اسپیسیفک تو آپ کو اس کے بارے میں لکھنا ہوگا۔ بعض بچے جو ہے صرف ان کی وفات تک مضمون یاد کر لیتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے جو 10th کے ایگزام ہیں یا آن ورڈ اس میں جو ہے پاکستان کے بعد بھی ان کی خدمات کہ پاکستان حاصل کرنے، کیونکہ آپ موسٹلی یہ کہ جی 14 اگست 1947 کو بالآخر پاکستان جو ہے ایک الگ وطن حاصل ہوا، تو وہاں تک ہی بچے اس کو جو ہے یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے کہ پاکستان کے بعد اب اگر اور آپ نے جو بھی ہیڈنگ لکھنی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ 10 نمبر کا مضمون ہے، ہر ہیڈنگ 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ اب اگر اس میں آپ سارا ہی ان کی خدمات کے بارے میں لکھ دیں گے تو رحلت کے بارے میں یا ان کی وفات کے بارے میں تو بیٹا صرف ایک لائن ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو جو ہے وہ وفات پائی۔ تو آپ اگر اس ایک لائن کو مس کر دیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا، کیونکہ اس ہیڈنگ میں آپ سے 2 باتیں پوچھی گئی ہیں، پاکستان کے بعد ان کی خدمات اور رحلت وفات، تو لہٰذا دونوں کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ اسی طرح سے اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ عملی زندگی میں کامیابیاں، تو اب اس میں چونکہ ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ان کی جو سکسیس ہے یا جو انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو آپ اسی کو فوکس کریں گے۔ سیاسی کارنامے اور تحریک پاکستان، تو اس میں بھی 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، ایک تو ان کے سیاسی کارنامے اور تحریک پاکستان۔ تو پہلے ہم نے ان کے سیاسی کارناموں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے جو ہے بمبئی میں کس طرح سے وکالت کا آغاز کیا، پھر کانگریس میں شمولیت اختیار کی، اور پھر جو ہے جب بعد میں آپ کو پتا چلا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلم دوست جماعت نہیں ہے، تو پھر آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور پھر اس کے صدر بن گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے اس کے بعد ہم نے تحریک پاکستان کا لکھا کہ یہاں جو ہے آپ نے آزادی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ یہاں قائد اعظم کا سیاسی سفر جو ہے 19 صدی قبل شروع ہو چکا تھا، اور 23 مارچ 1940 سے قوم کے ساتھ خود ان کے منزل کی تعین ہو گیا، اور بالآخر مسلمان قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے جو ہے ان کے جو ہے سیاسی کارناموں کے بارے میں 4-5 لائنیں لکھی اور اس کے بعد تحریک پاکستان کے بارے میں لکھا۔ تو اگر آپ ہیڈنگ کو اچھی طرح سمجھیں گے نہیں تو اگر ایک آدھے حصے کے بارے میں لکھیں گے تو پھر آپ کو 1 نمبر ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بورڈ میں آپ نے بورڈ کے ایگزام ہو یا اسکول کے ایگزام ہو، جب آپ کو ہیڈنگز دی جاتی ہیں تو آپ نے اس کو پہلے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ ہیڈنگ کی طرف کہ پاکستان کے بعد خدمات۔ اب پہلے ہم ان کی خدمات کے بارے میں لکھیں گے، اور وفات چونکہ ہیڈنگ ہی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں 1 سے زیادہ لائن میں نہیں لکھا جا سکتا، تو پہلے ہم پاکستان کے بعد خدمات سے شروع کریں گے۔ مسلمان قوم کو تو اپنی منزل مل گئی تھی، مگر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تشکیل پاکستان تو ہو چکی تھی، یعنی پاکستان جو ہے وہ بن چکا تھا، مگر تعمیر پاکستان کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ لوگ منزل پر پہنچ کر آرام کرتے ہیں، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے سکون اور اطمینان سے ایک لمحہ بیٹھنا بھی دشوار تھا۔ سال ہر سال کی مسلسل محنت سے صحت بگڑنے لگی۔ یہاں سے دیکھیں اب ہم ان کی وفات کی طرف آ رہے ہیں کہ سال ہر سال کی مسلسل محنت سے صحت بگڑنے لگی اور وہ بیماری کی حالت میں لگاتار محنت کرتے رہے، اور آخر کار آپ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل رہنما راہی ملک بقا ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو کراچی میں دفن کیا گیا۔ تاریکیوں میں کرن دے گیا ہمیں، تاریکیوں میں کرن دے گیا ہمیں، کیا خوب آدمی تھا
वतन